جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है ना? जी सर। आवाज क्लियर है ना? जी सर। एक मिनट बस, मुझे ये स्क्रीन शेयर करने दें। चले, आपने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है ना? जी सर, वो मैं आपसे शेयर कर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। जी शुरू करें फिर हम। जी सर। अच्छा, हमने ये अल हुज्जा फी तस्बीत खबर अल वाहिद ये हमने डिस्कस कर लिया था ना? सर ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। स्टार्ट किया था तो कितना कुछ पढ़ लिया था, कोई याद है? सर ये मैं 2 पेज पढ़ लिए थे, तीसरे का भी 401 402 ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने अच्छा ठीक है, आगे चले का बारह। ये हमने रवायत, मुझे याद आ रहा है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली पढ़ ली थी, ठीक है ना? जी ये पढ़ ली थी। पढ़ ली थी ना? जी जी जी। चलिए निबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हुज्जा फी तस्बीत खबर अल वाहिद, इसका हम मुताला कर रहे थे। तो इमाम शाफी ने ना उसूल फ़िक़्ह में सबसे पहले जो बहस शुरू की ना, वो कुरान से शुरू की, यानी कुरान से आप इस्तिदलाल कैसे करेंगे। तो उस बहस को हमने ज़्यादा तफसील से नहीं देखा, तो लेकिन बहरल ये था ना, हमने इजमाली तौर पे उसको देख लिया था। बाब कैफियतिल बयान, तो कुरान मजीद में जो अल्लाह का हुक्म है वो कैसे बयान होता है, ठीक है? तो एक तरह से बयान, दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, चौथी पांचवी तरह से, यानी कुरान मजीद जो है उसको चूँकि वो तमाम मसादिर का अव्वलीन मसदर है, मसादिर शरिया का, तो इमाम शाफी ने उसके ऊपर सबसे पहले बहस की। फिर दूसरे नंबर पे बहस अब आ रही है, हदीस की बहस आ रही है। चूँकि कुरान के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा जो मसदर है वो सुन्नत है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे बहस है वो है इजमा की, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे बहस है वो क़ियास की। तो गोया यही हमारे यहाँ बुनियादी मसादिर शरीयत जो है वो शुमार होते हैं। कुछ और मसादिर शरीयत पे भी इमाम शाफी ने गुफ्तगू की है, जैसे इस्तिहसान पे और कौल सहाबी पे, लेकिन बहरहाल ये चार तो ऐसे हैं जो तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह हैं। और इसी तरतीब से गोया कि इमाम शाफी जो एक तरतीब कायम कर गया ना, आप यूँ कह लें कि उसूल फ़िक़्ह की जो एक आउटलाइन दे गए, तो वो आज तक वही आउटलाइन चली आ रही है। खैर बारह, तो अभी हम सुन्नत की बात पढ़ रहे हैं। तो इमाम शाफी जो है ये बता रहे हैं अपने मुखातब को कि भाई सुन्नत भी कुरान की तरह एक मस्तर है, और इसके दलाइल क्या हैं, इमाम शाफी जो है उसके दलाइल हमें नकल कर रहे हैं। जैसे कहते हैं अखबरना मालिक, कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, वो अब्दुल्ला बिन दीनार से, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि बैनमन नासो बिक़ुबा फ़ी सलात सुबह, सुबह के वक़्त जो है वो मस्जिद क़ुबा में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। इज़ अताहुम आतिन, जब एक आने वाला आया, फ़क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िला अलैहि क़ुरान, तो उसने कहा कि भाई अल्लाह के वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ। फ़क़द उमिरा अन यस्तक़बिल क़िबला, और अल्लाह के वसल्लम को हुक्म मिला है कि आप क़िबला रुख हो जाएं, यानी बैतुल्लाह की रुख हो जाएं।
فاستقبل ہوا تو وہ قبلہ رخ ہو گئے. وکانا وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ تو ان کے چہرے جو ہے وہ شام کی طرف تھے تو بس انہوں نے جو ہے وہ اپنے چہرے بیت اللہ کی رخ جو ہے وہ پھیر لیے. ٹھیک ہے جی. تو گویا کہ ان کی طرف جو ہے ان کے اوپر جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے خبر واحد کی وجہ سے اس فرض قبلے سے وہ پھر گئے جس فرض قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنا ان کے اوپر فرض تھا. اچھا نیکسٹ جو خبر ہے اس پہ میرے خیال میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی گفتگو کی تھی اس خبر کے اوپر، مجھے یاد آ رہا ہے. نیکسٹ جو خبر ہے وہ کیا ہے کہ اخبرنا مالک ان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ وہ آگے کس سے روایت کرتے ہیں جی، انس ابن مالک. حضرت انس بن مالک یہ کہتے ہیں، یہ چونکہ صغار صحابہ میں سے تھے، چھوٹے تھے، تو چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کون تو اسکی ابا طلحہ و ابا عبیدہ ابن الجراح کہ میں ابو طلحہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور ابی ابن کعب ان کو میں کیا کرتا تھا، ان کو میں ایک مشروب پلایا کرتا تھا، شراب من فضیح وتمر جو کہ کچی پکی کھجوروں کا ہوتا تھا، لیکن مطلب اس میں سکر آ چکا ہوتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نشہ آ چکا ہوتا تھا. فجاءہم آتن فقال ان الخمر قد حرمت تو ایک آنے والا آیا، اس نے کہا بھائی شراب حرام ہو گئی ہے. فقال ابو طلحہ تو ابو طلحہ نے کہا قم یا انس، اے انس آپ کھڑے ہو جائیں، الی ھذا الجرار فکسرا یہ جو مٹکا ہے اس کو آپ توڑ دیں. فقمت الی محراس لنا فضربتها باسفلہ حتى تکسرت تو میں نے اپنا وہ موصل اٹھایا، ڈنڈا سوٹا جو بھی تھا اس کو میں نے اٹھایا اور اس کے ذریعے میں نے اس مٹکے کو توڑ دیا. وہؤلاء فی العلم والمکان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقدم صحبت بالموضع الذي لا ينكره عالم. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا علمی مقام اور مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور ان کی جو صحبت ہے وہ مطلب اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. وقت کان شراب عندهم حلالا یشربون فجاءهم آتن. استدلال کیا امام شافعی نے؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشروب تھا ان کے نزدیک، وہ جو مطلب نبیذ یا شراب کہہ لیں اس کو بہرحال اپنی زبان میں، وہ حلال تھا ان کے نزدیک، وہ اس کو پی رہے تھے، ابھی تک حرمت کی آیات نہیں اتری تھی. تو ایک آنے والا آیا اور اس نے انہیں خبر دی بتحریم الخمر کہ خمر حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے. فامر ابو طلحہ وہ ہوا مالک تو ابو طلحہ جو ہے جو کہ مالک ہیں اس مٹکے کے، ولم یکل ہوا ولا ہم ولا واحد منہم نحن علی تحلیلها حتی نلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اس مٹکے کو توڑنے کا حکم دیا، ابو طلحہ نے جو اس مٹکے کے مالک تھے، اور نہ تو انہوں نے ابو طلحہ نے کوئی ایسی بات کی، نہ ان سب نے، نہ ان میں سے کسی اور نے. ٹھیک ہے کہ نحن علی تحلیلها حتی نلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو شراب کو حلال ہی سمجھیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں. ما قربت منا اللہ کے رسول ہمارے قریب ہی تو رہتے ہیں. او یاتینا خبر عامہ یا پھر ہمارے پاس کوئی خبر العامہ آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو حرام سمجھیں گے. ایک چیز حلال تھی، چلی آ رہی تھی، سب کو پتا تھا، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے شراب پی رہے ہیں. تو ابھی اس کی حرمت نہیں اتری تھی، حرمت کی کوئی دلیل. تو اب وہ جو امام شافعی کہہ رہے ہیں نا کہ خبر واحد سے حرمت بھی ثابت ہو رہی ہے، کسی چیز کا حرام ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ اس کی تحلیل کے حکم پہ تھے نا. تو وہ تحلیل جو کہ مطلب ایک طرح سے ساری سوسائٹی اس کو جانتی تھی، یعنی وہ ایک طرح سے خبر العامہ کا علم تھا، نقل الکافہ عن الکافہ، پوری نسل کو پتا تھا کہ یہ شراب حلال ہے. سمجھ رہے نا بات؟ لیکن اس علم کی جو وہ تخصیص کس سے ہوئی ہے؟ خبر عامہ سے ہوئی ہے. یعنی اس علم کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، وہ جو نقل الکافہ کا علم تھا. کیوں؟ کیونکہ خبر الخاصہ نے آ کے جو ہے وہ اس علم کا جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ بدل دیا. ٹھیک ہے.
تو امام شافعی نے کہا کہ اصل جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے وسلم کے قریب بھی رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، یا ہمارے پاس جب تک خبر عامہ نہیں آ جاتی خبر عامہ کے مقابلے میں تب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی حرمت کو۔ تو نہ انہوں نے خبر عامہ مانگی اور نہ ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ وذالک انہم لا یحرکون حلالا احراقہ صرف ولیس من اہلی، وہ کسی حلال چیز کو تو اب ضائع کرنے والے نہیں تھے نا، حلال چیز کو ضائع کرنا، اس کو بہا دینا، یہ تو اسراف ہے، اور اسراف سے تو دین نے منع کیا ہے، اور وہ ایسے نہیں تھے، مطلب اسراف کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو گویا انہوں نے اس کو حرام سمجھ کے بہایا نا، وہ جو مٹکا توڑا ہے، اگر تو وہ حلال سمجھ رہے تھے تو اس مٹکے کو توڑنا، اس شراب کو ضائع کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ اسراف ہوتا، تو انہوں نے اس کو اسی وقت توڑ دیا، تو گویا انہوں نے اس کی حلال ہونے کو حرام سمجھ لیا۔ والحال فی انہم لا یدعون اخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلوا ولا یدعو لو کان ما قابل من خبر الواحد لیس لهم ان ینہاهم عن قبوله۔ تو اب امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو خبر تھی اس کو وہ کسی حال میں بھی چھوڑنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو یہ کہتے کہ میری طرف سے اگر تمہیں کوئی خبر پہنچ جائے تو تم اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں تھا۔ تو اگر وہ کوئی خبر قبول کر لیتے، خبر واحد، یعنی ان حالات میں لو کانا ما قابل من خبر الواحد لیس لهم ان ينهوا عن قبول، تو اگر وہ ان حالات میں کوئی خبر قبول کر لیتے تو اللہ کے رسول ان کو روکنے والے بھی نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا بھی نہیں، ٹھیک ہے، کہ تم نے یہ خبر کیوں قبول کر لی، ہمارے پاس کوئی نقل العامہ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں۔ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیسا ان یغدو علی امرأۃ علی امرأۃ رجل ذکر انها زنت، اسی طرح اللہ کے وسلم نے حضرت انیس کو حکم دیا تھا کہ وہ صبح صبح ایک کوئی شخص تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے پاس جا کے صبح کریں جس نے بدکاری کی تھی، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمَهَا، تو اللہ کے وسلم نے حضرت انیس کو کہا تھا کہ اگر وہ عورت اعتراف کر لے زنا کا تو اس کو رجم کر دینا، فَاعْتَرَفَتْ، تو اس نے اعتراف کیا، فَرَجَمَا، تو اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اب امام شافعی اس سے بھی دلیل پکڑ لے نا کہ دیکھیں ایک شخص گیا ہے کہیں دور کسی قبیلے کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس ایک شخص کی خبر کی وجہ سے ایک عورت کے اوپر حد قائم ہوئی، بلکہ اس ایک شخص کی خبر کی وجہ سے ایک عورت کی جان حلال ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا، ان کے پاس تو کوئی اور سورس نہیں تھا کہ یہ جو گناہ ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کی جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے وہ دین کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو اب انہوں نے خبر واحد کا اعتبار کیا، تو خبر واحد سے گویا کہ حدود بھی قائم ہو جاتی ہیں، حدود بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ جی، اسی طرح امام شافعی جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں، اخبرنا عبد العزیز عن ابن الحاد عن عبداللہ ابن ابی سلمہ عن عمرو ابن سلیم الزرقی عن امہ قالت بینما نحن بمنا، کہ ہم منا میں تھے، اذن علی بن ابی طالب علی جمل یقول، کہ حضرت علی بن ابی طالب جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان هذه ایام طعام و شراب، کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، فلا یصومن احد، تو کوئی روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، مطلب حج کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جنہیں ہم ایام تشریق بھی کہہ دیتے ہیں۔ فَتَّبَعَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى جَمَلِهِ يَصْرُخُ فِيهِمْ بِذَلِكَ، تو حضرت علی جو ہے وہ اسی طرح سے مطلب اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ اونچی آواز سے چیخ چیخ کے ان کو لوگوں کو جو ہے وہ مطلع کر رہے تھے۔ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يبعث بنهيه واحدا صادقا الا لازم خبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک سچے انسان کو نہیں بھیجیں گے مگر اس طرح سے کہ اس کی جو خبر ہے اس سے حجت قائم ہوتی ہو،
बिस्सिद्क़ि इंदल मनहियीन अम्मा अख़बरहुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हु। मतलब एक बात तो यह है कि वो आदमी सच्चा हो उन लोगों के नज़दीक जिनको मना किया जा रहा है। तो गोया वो खबर फिर जो है, जो वो खबर वो दे रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, तो उन लोगों के लिए जिनको मना किया जा रहा है वो उस खबर का कबूल करना क्या हो जाता है, लाजिम हो जाता है। वमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हज, और इसके साथ मामला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो साथ में हज कर रहे हैं। वक़द काना कादिरन अला यबसा इलैहिम फयुशाफ़िअहुम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस पे भी कुदरत रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद से उनसे मुखातब हो जाते, लोगों से खुद से मुलाकात करते, खुद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात पहुंचा देते, ठीक है, कि भाई इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना। और ये बात इलैहिम अददा, या अल्लाह के रसूल उनकी तरफ एक नहीं ज़्यादा लोग भेज देते, कोई 10-12 लोग भेज देते। दोनों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरत रखते थे। फबासा वाहिदन यारिफूना बिसिद्क़, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ना तो ज़्यादा लोग भेजे और ना अल्लाह के रसूल ने खुद जो है वो खिताब किया। तो गोया अल्लाह के रसूल का खुद खिताब करना और अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा भेज देना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे वो बात आगे करे, दोनों बराबर थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बंदे को भेजना या एक से ज़ायद बंदे को भेजना, ये दोनों अल्लाह के वसल्लम की नज़र में ये दोनों मामले बराबर थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दूसरे दो मामले नहीं किए बावजूद कुदरत रखने के, कि खुद खिताब नहीं किया बिल मुशाफा और गुफ्तगू नहीं की, और दूसरा जो है वो अल्लाह के रसूल ने एक से जायद जो है वो अपने तर्जुमान जो है वो नहीं भेजे। फबासा वाहिदन यारिफून बिसिद्क़, अल्लाह के रसूल ने एक बंदे को भेजा। हाँ, ये था कि वो बंदा ऐसा था जिसके सिद्क़ को वो पहचानते थे। हज़रत अली मतलब मारूफ आदमी थे ना उनमें, तो वो जानते थे ये सच्चे आदमी। वहुवा ला यबासु बिअम्रिही इल्ला वल हुज्जतु लिल मबऊसी इलैहिम व अलैहिम क़ाइमा बिक़बूल ख़बर या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल उसी सूरत में एक बंदे को भेजेंगे ना कि भाई जिससे हुज्जत कायम होती है उन लोगों की तरफ जिनकी तरफ उसको भेजा गया। वरना तो अगर उन पे हुज्जत ही कायम नहीं हो रही थी तो अल्लाह के रसूल एक बंदे को क्यों भेजते, फिर ज्यादा लोगों को भेजते। तो ये इमाम शाफी जो है वो इस्तिदलाल कर रहे हैं। सर ये कुछ सवाल है सर। जी सर एक तो सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मतलब कि एक सूरत इस तरह है कि मतलब कोई झूठी हदीसें करने वाला भी नहीं है, यानी कराइन इस तरह के हैं, कोई इस तरह का काम करने वाला मामला है ही नहीं। तो एक बंदा भी जाता है, उसकी बात हुज्जत होती है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लेके जाते हैं उस पर अमल करते हैं। वक्त के साथ बाद में मतलब सूरत बदल जाती है। मतलब अभी हम जिस तरह हदीस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उस बंदे का नाम भी नहीं है जो वो हुक्म लेके बस ले आया हुआ है। फजा आतिन के आने वाला एक बंदा आया तो नाम भी नहीं है, हालांकि अब तो ये कि वो अकेला भी बंदा है तो हमें फिर उसके लिए मजीद शराइत को ऐड करना पड़ा। तो कराइन से सर ये सूरत बदल नहीं जाएगी कि जब एक सूरत है कि जब ये ऐसा मामला है ही नहीं और एक वक्त ऐसा है कि बाद में तो शायद उसमें एक बंदे का मामला फिर भी सर वैसा रहेगा। ठीक है, असल में बात यह है कि ये कहना तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा कि उस वक़्त ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि निफाक का इदारा जो है वो मदीना के अंदर बाकायदा परवान चढ़ चुका था। अगर ऐसा मामला नहीं था तो फिर कुरान मजीद में ये आयत क्यों आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। तो ये जो खबर की तहकीक का हुक्म दिया जा रहा है तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खबर जो है वो झूठी फैला देते हैं, इसलिए तो कुरान ने हुक्म दिया। ठीक है, तो इमाम शाफी जो बार बार सिद्क पे जोर देते हैं, कुरान ने अब ज़ाहिर बात है जिनको मुखातब किया है जिन अहले ईमान को, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले ईमान थे ना, जिन्हें कहा कि खबर कबूल नहीं करनी जब तक तहकीक ना कर लो, यानी अगर फासिक आता है। तो गोया कि फुसाक थे, फुसाक की जमात थी, वो झूठी खबरें भी फैलाते थे और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब मसलन सूरह नूर देख लें, जो वाक़या इफ़्क है वो क्या है, वो झूठी खबर ही है ना। तो कहने का मकसद ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि झूठी खबरें नहीं फैलाई जाती थीं या मुसलमानों को इसका कोई तजर्बा नहीं था और उन्हें यही था कि जो जो कह रहा है बस वो सच ही कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं था। कम से कम कुरान से तो ये बात जो है वो पूरी तरह से हमें
سچی معلوم نہیں ہوتی، اس طرح نہیں تھا۔ باقاعدہ مسلمانوں کے اندر یہ تصور تھا کہ منافقین کی ایک جماعت ہے اور وہ جھوٹ پھیلاتے تھے، عام بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دیکھیں نا، جتنے بھی جو نفاق کے حوالے سے آیات ہیں ان سب میں آپ کو جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ ملے گا، یعنی جو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے منافقین کو، تو وہ اسی وجہ سے۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ وہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرے کان ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سورۃ توبہ میں دیکھیں کہ وہ جھوٹ بول کے انہوں نے جان بچا لی تھی۔ تو ایسا نہیں تھا میرے خیال میں، جھوٹ عام تھا ایک خاص طبقے میں، اور منافق تھے تو اس وقت ایک گمان تھا، مطلب جی یہ گمان غالب تھا کہ جی امکان تھا اس بات کا مخاطبین کے لیے کہ جی یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اصل بات وہ یہ کہ صدق کہ مخاطبین کے نزدیک اس بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اگر وہ سچا ہے تو امام شافعی نے یہ جو بار بار صدق کی بات کی ہے نا، تو یہ اہم نقطہ ہے۔ سر ایک یہ بات سب کلیئر ہوگی، ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے سر کہ اب مطلب کوئی حکم آیا اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی کو بھیجا، ابھی تو وہ حکم آیا ہے تو آپ نے کسی ایک آدمی کے ذریعے بھیجا کہ وہ حکم پہنچا دیں، پھر جب وہ معاملہ پیش آ گیا تو اب تو اس واقعوں کے یعنی ان سب لوگوں میں سے، یعنی وہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی وہ سارا آبادی کے لیے وہ واقعہ پیش آیا اور ان میں سے صرف جو ہے نا ایک بندہ اگر نریٹ کر رہا ہے، مطلب پھر اس کے بعد یعنی لے کے جانے والے تو بات سمجھ لگتی ہے کہ ایک آدمی حکم لے کے جا رہا ہے، لیکن ایک حکم جب پوری آبادی کی طرف وہ پہنچ گیا اور وہ تو پھر مطلب جو ہم تک پہنچنا چاہیے اس کے بعد تو اس کے راوی روایت کرنے والا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معاملہ سب کے لیے عام ہو گیا۔ تو اس بارے میں سر آپ کو رہنمائی کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں راوی تو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، بات یہ ہے کہ ان کی روایت ہم تک پہنچی ہے کہ نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، ٹی وی پہ جو نیوز چلتی ہے نا تو اس کو پہنچانے والا یعنی ٹیلی ویژن تک پہنچانے والا تو ان کا نمائندہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک نمائندے کے ذریعے سے پورے ملک کو وہ خبر پتہ چلتی ہے، لیکن اس خبر کو روایت کرنے والے اس علاقے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر کو نیریٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کتابوں میں جو مدون ہو گئے یا جن کی خبر ہم تک پہنچی وہ کم لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کی خبر ہم تک پہنچی تو اس خبر کو نریٹ کرنے والا بھی ایک ہی بندہ تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر۔ اور پھر محدثین نے یہ جو کہا جاتا ہے اس بات کو سمجھیں کہ 6 لاکھ جو حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں، اب بات یہ ہے کہ یہ تو جو منکرین حدیث ہیں ان کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنے گھنٹے گفتگو کی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اصل میں حدیث جو ہے نا وہ کثرت طرق سے بنتی ہے، متن ایک ہوتا ہے، اگر اس متن کو 100 سندوں سے نقل کیا گیا ہے تو وہ 100 حدیثیں کہلاتی ہیں ایک متن۔ تو ہوتا یہی تھا کہ وہ کثرت طرق کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا، اب وہ کتابوں کو کیسے بھر دیتے؟ یہ تو وہی معاملہ ہوا کہ واقدی جو ہے نا، واقدی وہ کیا کرتے تھے، وہ سندیں بیان نہیں کرتے تھے سیرت میں، ٹھیک ہے، امام واقدی تو ان کے شاگردوں نے کہا نہیں سندیں بیان کریں، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو وہ غزوہ احد کے اگلے دن جو ہے نا وہ سندوں کے ساتھ لے آئے، صرف غزوہ احد، وہ 70 جلدیں بن گئی۔ تو شاگردوں نے کہا کہ سندیں اپنے پاس رکھیں، ہمیں بس واقعہ بتا دیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نہیں تھا کہ سندیں نہیں تھی، سندیں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھی سندیں۔ امام بخاری نے جو 6 لاکھ حدیثیں میں سے یہ جو 7-8 ہزار حدیثیں جمع کی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 6 لاکھ کیا تھا، وہ موضوع روایات تھی کیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کی سندیں ہوتی تھی۔ اب وہ اتنی سندوں کو کیا کریں، کیا کریں؟ تو مطلب اب دیکھیں نا کہ سندوں سے لوگوں کو اس وقت لگاؤ ہی نہیں تھا، انہیں یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے 2-4 لوگوں سے، صادق لوگوں سے ہمیں روایت مل گئی ہے، بس کافی ہے، اب ہم ضرور یاد کریں گے کہ 50 لوگوں نے 50 کے نام یاد کرے، 100 کے نام یاد کرے، اس نے بھی اس کو روایت، اس نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے۔ سندیں زبانی کلامی بہت نقل ہوتی رہی ہیں، ان میں سے چھان پھٹک کر کے جو ہے وہ پھر کچھ اسناد اور متون کو جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں جمع کیا گیا۔ جزاک اللہ۔ جی
اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں وبعث معاذ بن جبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، وامرہ ان یقاتل من اتاه من عصاه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں سے جنگ کریں جو مطلب اطاعت نہیں کرنا چاہتے، جو نافرمانی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جو اطاعت کریں تو ان سے جنگ نہ کریں۔ وَيُعَلِّمَهُمْ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ نے ان پہ چیزیں فرض کی ہیں انہیں ان کی تعلیم دیں۔ وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ، اور جو ان پہ واجب ہے یعنی کچھ زکوٰۃ وغیرہ تو وہ ان سے لیں۔ بِمَعْرِفَةٍ بِمُعَاذ، اور اللہ کے وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف اس لیے بھیجا کہ وہ حضرت معاذ کو جانتے تھے، وَمَكَانِهِ مِنْهُ، اور ان کے مقام اور مرتبے سے بھی واقف تھے، وصدقہ، اور ان کے سچ۔ دیکھیں حدیثوں میں اب ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی سورس اور ہے کہ جی سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، مطلب یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، فلاں فلاں یہ وہ، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو نقل کر رہے تھے نا حدیثیں، وہ ایک دوسرے کو ضرور جانتے تھے، جیسے اہل یمن معاذ بن جبل کو جانتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہر راوی نے، اچھا اصول حدیث میں ہمارے ہاں لوگوں نے نا بدقسمتی سے اصول حدیث کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اصول حدیث جو ہے نا اصل میں یہ جرح و تعدیل کا نام ہے، اصول حدیث جرح و تعدیل کا نام نہیں ہے۔ بیسیکلی اصول حدیث جو ہے یہ جرح و تعدیل تو خیر اب تو ایک علیحدہ فن کے طور پہ مدون ہو گیا ہے، یا راویوں کے اوپر حکم لگانا، لوگوں نے تحقیق حدیث اسی کا نام رکھ دیا کہ راویوں پہ حکم لگائیں، یہ راوی صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اسماء و رجال کی کتابیں کھنگالیں۔ جو محققین ہیں نا، جو ہمارے بڑے گہرے محدثین ہیں، ان کے نزدیک اصول حدیث بیسیکلی تحمل و ادا کا نام ہے۔ وہ اصول حدیث جو ہے وہ سب تحمل ادا کے اوپر کھڑی ہے۔ اصول حدیث کے اوپر جو فلسفیانہ کتاب ہے نا توضیح الافکار امام سنانی کی، اس میں بڑی آپ کو اچھی بات سے ملے گی امام سنانی کے ہاں جو ہے وہ تحمل ادا کے حوالے سے، کہ روایت جو ہے نا وہ نقل کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک راوی اٹھاتا کیسے ہے، تحمل کیسے کرتا ہے اس روایت کا، اور پھر اس کے آگے ادائیگی کیسے کرتا ہے۔ یہ جو تحمل و ادا ہے نا یہ بیسیکلی اصول حدیث کی جان ہے۔ تو خیر بہرحال ہم کیا بات کر رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب تحمل ادا میں جو ہے وہ اولین چیز کیا ہے، معرفت، یعنی جو راوی اٹھانے والا ہے نا، تحمل کرنے والا ہے، اسے اس راوی کی معرفت ہو، وہ اس کو سچا سمجھتا ہو جس سے وہ تحمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب یہ ادا کر رہا ہے تو اس سے آگے جو ہے وہ تحمل کرنے والا اس کو صادق سمجھتا ہو اور اس کے مقام اور مرتبے سے واقف ہو۔ یعنی ہر راوی دوسرے راوی کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں نا، میرے آپ کے لیے نہیں، ہر راوی دوسرے راوی کے لیے، کیونکہ حدیث ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ معرفت ہونی چاہیے، یہ جو ہے اس کو سچا سمجھنے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو خیر بہرحال اس طرح سے امام شافعی نے یہاں پہ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ روایات بیان کی ہیں۔ ان سب روایات کا جو ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ خبر واحد کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ وہ حجت وہ سمجھا اور اس کو جو ہے وہ حجت قرار دیا۔ یہ سب روایات اس باب میں اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک آگے امام شافعی نے جو ہے وہ ایک اور بحث جو ہے وہ چھیڑی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب سے کہ ان عمر بن الخطاب قضا فی الابہام بخمس عشرہ۔ ایک سوال تھا کچھ عرصے سے ذہن میں، اگر اصول حدیث کے متعلق یہ جو حافظ زبیر العزیز صاحب کی جو تحکیم آئی تھی مشکات المصابیح پر، اس میں وہ جو روایتیں آتی ہیں عبداللہ بن مبارک سے، سفیان ثوری سے اور حسن بصری رحمہ اللہ سے، تو وہ ان کو بھی ضعیف اس وجہ سے شمار کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مدلسین ہیں، اور چونکہ عمومی طور پر جو روایت ہوتی ہے وہ ان کر کے ان سے آئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مدلس ہے، اور جو روایت ہے وہ ان سے ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان تمام روایتوں کو صرف اس وجہ سے کہ سند میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ مدلسین ہیں، انہوں نے ضعیف شمار کر دیا۔ تو اب مطلب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اور ان کی طرف سے آنے والا جو سورس ہے جو ہم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں، اسلاف میں بھی لوگ ان کو قبول کرتے رہے، لیکن آج کل کے جو محققین ہیں وہ اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نیچے لے جاتے ہیں۔
اس بارے میں اگر آپ تھوڑی رہنمائی کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تحقیق کے اوپر پابندی تو نہیں نہ لگائی جا سکتی، آپ لوگوں کا ذہن تو نہیں بند کر سکتے، بس جو کر سکتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے امام شافعی سے استدلال کیا کہ امام شافعی جو ہے وہ مدلس راوی کی روایت کو مطلقاً قبول نہیں کرتے. لیکن بہرحال دوسری طرف کے لوگوں نے بھی جواب دیا ہے، ایک ڈیبیٹ ہے، بہرحال اس ڈیبیٹ کو چلتے رہنا چاہیے. میرے خیال میں علمی بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے بھی ان کی باتوں سے کوئی زیادہ اتفاق نہیں ہے کہ حسن لغیری کی جو ان کی بات ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تدلیس کی جو ان کی بات ہے، لیکن بہرحال ایک علمی موقف کے طور پہ باتیں سامنے آتی رہنی چاہیے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس سے جو ہے وہ مطلب علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، دماغ کھلتے ہیں. خیر بہرحال حضرت سعید بن مسیب سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن مسیب سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انگوٹھے میں 15 اونٹوں کا فیصلہ کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی انگوٹھے میں اگر کسی نے کسی کا انگوٹھا ضائع کر دیا تو اس میں جو دیت ہے انگوٹھی کی دیت وہ کیا ہے، وہ 15 اونٹ ہے. فلتی تلیہ بعشر، اور انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہے اس میں 10 اونٹ کا فیصلہ کیا. وفی الوسطی بعشر، اور جو درمیانی انگلی ہے اس میں بھی حضرت عمر نے 10 اونٹ کی دیت کا فیصلہ کیا. وفی التی تلی الخنصر بتسع، اور جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ جسے کیا کہتے ہیں رنگ والی، جو جس میں رنگ پہنتے ہیں نا آپ، انگوٹھی پہنتے ہیں وہ والی انگلی، تو اس انگلی میں 9 اونٹ کا فیصلہ کیا. اور فی الخنصر، اور جو چھوٹی انگلی ہے اس میں بستن 6 اونٹ کا فیصلہ کیا. یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا. حضرت عمر نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ایک ہاتھ کی جو دیت ہے وہ ہمیں ملتی ہے روایات میں کہ وہ 50 اونٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ کی دیت. تو حضرت عمر نے اس سے پھر کیا کیا، کہا کہ انگوٹھا سب سے زیادہ کام کا ہے، تو اس کی 15 جو ہے وہ، یعنی اجتہاد کر کے حضرت عمر نے ایک ہاتھ کی دیت تو سنت سے معلوم ہو گئی. حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور کہا کہ انگوٹھے جو چونکہ ہاتھ میں سب سے زیادہ کام کا ہے تو اس کی 15، چھوٹی انگلی سب سے کام کی ہے تو اس کے 6 اونٹ مقرر کر دیے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں لما کان معروفا واللہ اعلم عند عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الید بخمس، حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں 50 اونٹ کا فیصلہ کیا تھا. وکان الید خمسۃ اطراف مختلفۃ الجمال والمنافع، اور اب ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں کا جو کام ہے وہ مختلف ہے اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس میں بھی بہرحال مطلب فرق ہے. نزل منازلات، حضرت عمر نے ہر ایک کو اس کے مقام پہ اتار دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا. فحکم لکل واحد من الاطراف بقدر من دیت الکف، تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ہر انگلی کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ہاتھ کی دیت میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا. فہذا قیاس علی الخبر، حضرت عمر نے یہ جو کیا تھا یہ اصل میں انہوں نے خبر پر قیاس کیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ قیاس ہے. حضرت عمر نے کیا کیا، قیاس کا استعمال کیا. یعنی خبر جو تھی وہ ہاتھ کے بارے میں تھی، انگلیوں کے بارے میں حضرت عمر کو خبر نہیں ملی، تو حضرت عمر نے کیا کیا، ہاتھ کی خبر کو قیاس کیا اور انگلیوں کی خبر جو ہے وہ معلوم کر لی. جی فلما وجدنا کتاب آل عمرو بن حزم، تو حضرت امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں عمرو بن حزم کا وہ خط ملا، ٹھیک ہے، یہ بہت معروف خط ہے. فی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس میں اللہ کے وسلم کی یہ بات تھی، وفی کل اصبع مما هنالک 10 من الابل، کہ ہر انگلی میں کیا ہے 10 اونٹ ہے. سارو الیہ، سارے صحابہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. ٹھیک ہے. ولم يقبلوا کتاب آل عمرو بن حزم واللہ اعلم حتی یثبت لهم انه کتاب رسول اللہ. تو آل عمرو
ابن حزم کی طرف جو اللہ کے رسول نے خط لکھا تھا وہ صحابہ نے اسی وقت قبول کیا جب ان کے لیے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. وفی الحدیث دلالتان، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. احدہما قبول الخبر، ایک بات تو یہ ہے کہ خبر جب بھی ملے گی آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حضرت عمر کو نہیں ملی تو اب ان کے بعد آنے والوں کو مل گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ عمر کو نہیں ملی تھی تو ہم بھی قبول نہیں کرتے، ایسے نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو قبول الخبر، جس کو خبر پہنچ جائے اس کے لیے اس کو قبول کرنا لازم ہے، بھلے اس سے پہلوں کو وہ خبر نہ پہنچی ہو. والآخر، اور دوسرا کیا، ان یقبل الخبر فی الوقت الذی یثبت فیہ، تو خبر اسی وقت میں قابل قبول ہوگی جس میں وہ ثابت ہو رہی ہے. وَإِن لَمْ يَمْضِ عَمَلٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبِلُوهُ، بھلے جو ہے وہ ائمہ کا عمل اس خبر کے مطابق نہ ہو جس کو وہ قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عمر کا عمل جو ہے اس خبر کے مطابق نہیں تھا کہ ہر انگلی میں 10 اونٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انگلی میں 10 اونٹ کا فیصلہ کیا. یہ اللہ کے وسلم کے اس خط سے معلوم ہوا جو آپ نے آل عمرو ابن حزم کی طرف لکھا تھا کہ ہر انگلی میں 10 اونٹ جو ہے وہ دیت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دور میں فیصلہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، قیاس کے ذریعے سے. بعد والوں کو وہ خط مل گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ حضرت عمر نے اس خبر پہ عمل نہیں کیا تو اس لیے ہم یہ خبر قبول نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے بعد والے صحابہ نے اس خبر کو قبول کر لیا. تو اس لیے اگر خبر جو ہے وہ کسی امام، جیسے امام شافعی یہ استدلال کر رہے ہیں نا، بعض اوقات کسی حضرت عمر جیسے صحابی تک خبر نہیں پہنچتی، اسی طرح سے باقی ائمہ، امام مالک ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، تو ہو سکتا ہے ان تک کوئی خبر نہ پہنچی ہو. تو یہ کہنا کہ اب چونکہ انہوں نے اس خبر پہ عمل نہیں کیا تو اب یہ خبر جو ہے وہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور لازماً یہ ہمارے امام صاحب کے سامنے ہوگی تو انہوں نے اگر نہیں عمل کیا تو وہ کوئی منسوخی ہوگی ان کے نزدیک، تو یہ بات درست نہیں ہے. امام شافعی اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں. سر اگر صحابی کا عمل خود جو ان سے روایت کی جا رہی ہے ان کا عمل اس کے خلاف ہو تو پھر خبر کے خلاف نہیں، بات سمجھ نہیں آئی. جو روایت کر جی سر جو خود انہی صحابی سے روایت ہے اور خود صحابی کا عمل اس کے خلاف ہو تو پھر نہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس میں یا تو عمل ضعیف ہوتا ہے یا پھر ان کا فتویٰ ضعیف ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس پہ ابن قیم کی بہت اچھی بات ہے اعلام الموقعین کے اندر، تو وہ تضاد نہیں ہوتا. بہت کم ایسے کیسز ہیں جو یہ فرض نظر ایسا ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک معاملہ ہے اس طرح کا، میں نے بتایا نا، اس میں یا تو صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا فتویٰ ہے وہ ضعیف قول سے ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی جو عمل والی روایت ہے نا وہ ضعیف ہے. عموماً قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، یعنی وہ دونوں جو قول اور فعل سند سے نقل ہوئی ہے نا وہ سند ایک درجے کی نہیں ہوتی. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب وہ دونوں سندیں ایک درجے کی ہو جائیں گی پھر اصل میں تضاد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، ورنہ تو دیکھیں ضعیف اور صحیح میں تو کوئی تضاد ہوتا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک جی. ودلالۃ علی انہ لو مدى ايضا عمل من احد من الائمہ، اور اس حدیث میں یہ بھی دلالت ہے کہ اگر پہلے ائمہ میں سے کسی نے کوئی عمل کیا ثم وجد خبرا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخالف عمله، پھر کوئی خبر مل گئی، حدیث مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس امام کے عمل کے خلاف ہو، لتارک عمله لخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لازماً اس عمل کو ترک کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کی وجہ سے، یعنی اپنے امام کے قول کو ترک کر دے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی خبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ودلالۃ علی ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبت بنفسه لا بعمل غیره بعد. امام شافعی پتہ نہیں کیسے کیسے نقطے نکال لیتے ہیں. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ خود بخود ثابت ہوتی ہے، نہ کہ کسی شخص کے عمل سے جو کہ بعد میں عمل کر رہا ہو. یعنی حضرت عمر کے عمل سے حدیث ثابت نہیں ہوتی. حدیث جو ہے اس کے ثبوت کا اپنا طریقہ ہے. کسی نے سنت پہ عمل نہیں کیا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث غیر ثابت ہو گئی. کسی امام نے سنت پہ عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت ہو گئی. اس طرح کسی کے عمل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت یا غیر ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, حدیث کے ثبوت کا اپنا ہی طریقہ ہے جو امام شافعی پیچھے بیان کر چکے ہیں. ولم یقل المسلمون قد عمل فینا عمر بخلاف هذا بین المہاجرین والانصار, اور بعد میں مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کی جماعت کے ساتھ اس حدیث کے خلاف عمل کیا تھا. ولم تذکروا انتم ان عندکم خلافہ ولا غیرکم بل ساروا الی ما وجب علیہ من قبول الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کل عمل خالفہ. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خبر تھی اس خبر کو جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا, کیونکہ ان کے لیے واجب تھا اس خبر کو قبول کرنا, اور اس خبر کے خلاف جو عمل تھا اس کو چھوڑ دینا ان کے لیے لازم تھا. خیر بہرحال یہ تو بحث ہے تثبیت و خبر الواحد, خبر واحد کی جو ہے وہ حجت کی بحث. اچھا جی, اس میں کوئی اور بحث یہاں پہ؟ اچھا, لمبی چوڑی بحث ہے, آگے چلیں, میرے خیال میں واضح ہوگی, کلیئر ہوگی, اگلی بحث کی طرف چلیں. جی ٹھیک ہے سر, یا ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے, اسی میں سے کچھ پڑھ لیں, اگلی بحث ہم اگلی دفعہ میں شروع کر لیں. یہ 40 منٹ تک ہے نا؟ جی سر 40 منٹ تک ہے. اگلی بحث پھر اجماع کی ہے, وہ ہم اگلے کلاس میں شروع کریں گے. ابھی ہم یہاں سے نا کچھ اور پڑھ لیتے ہیں, اسی میں سے پڑھ لیتے ہیں, ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اچھا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَضْلٌ لِّي عَلَىٰ أَنَّ عُمَرَ عَمِلَ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِخَبَرٍ عَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سننے والے کو بھی سکون نہیں آ رہا ہے, امام شافعی کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود حضرت عمر سے ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی کام کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں پہنچی اور وہ انہوں نے رجوع کر لیا وہ حدیث کی وجہ سے اپنے اجتہاد سے. قلت فإن او جدتک, تو امام شافعی نے کہا اگر میں تجھے یہ دکھا دوں, قال ففی ایجادی کا یا ذالک دلیل علی امرین, تو مخاطب نے کہا اس میں اگر آپ ایسا دکھا دیں تو پھر دو باتیں ثابت ہوگی. احدہما انه قد یقول من جہت الرأی اذا لم توجد سنہ, ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ اگر سنت نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر جو ہے وہ رائے اور اجتہاد سے کام لیتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اجتہاد جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. والآخر ان سنہ اذا وجدت وجب علیہ ترک عمل نفسہ, دوسری بات یہ ثابت ہوگی کہ اگر سنت معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ انسان کو اپنا اجتہاد چھوڑنا پڑے گا. وواجب علی الناس ترک کل عمل وجدت السنت بخلافہ, اور لوگوں کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ ہر شخص کے عمل کو چھوڑ دیں جو سنت کے خلاف ہے. وابطال ان سنہ لا تثبت الا بخبر بعدها, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا بھی ابطال ہو جائے گا, اس بات کا بھی کہ سنت جو ہے وہ نہیں ثابت ہوتی مگر کسی ایسی خبر کے بعد, کسی ایسی خبر کے ساتھ جو اس کے بعد ہو, یعنی سنت جب بھی پائی جائے گی اسی وقت وہ ثابت ہو جائے گی. وعلم انه لا يوهنها شيء ان خالفها, اور یہ بھی بات معلوم ہو جائے گی کہ کوئی چیز جو سنت کے مخالف ہو وہ اس کو کمزور نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بڑے سے بڑے امام کا عمل بھی. تو یہ کہتے ہیں جی, امام شافعی کہتے ہیں اخبرنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب کان یقول الدیہ للعاقلہ, حضرت عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ کا حصہ ہے, یعنی عاقلہ کو ملے گی. ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا, اور بیوی جو ہے اسے اپنے شوہر کی دیت میں سے کچھ نہیں ملے گا. بیوی جو ہے اب ظاہری بات ہے وہ اس میں سے نہیں ہے نا, عصبات میں سے نہیں ہے. حتی اخبر الضحاک بن سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب الیہ, یہاں تک کہ حضرت عمر کو ضحاک بن سفیان نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ لکھ بھیجا تھا ان یورث امرأۃ اشیم الذبابی, کہ اشیم ذبابی کی بیوی کو جو ہے وہ وارث بنائے من دیت, ان کی دیت میں سے.
فراجع الیہ عمر، تو حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے قول سے اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا کس کی طرف، اس کی طرف مطلب سنت کی طرف. وقت فسر تو هذا الحدیث قبل هذا الموضع، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ حدیث جو ہے وہ کافی تفصیل سے واضح کی ہے. اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں سفیان جو ہیں وہ عن عمرو بن دینار و ابن طاؤس عن طاؤس ان عمر قال اذکر اللہ عمران سامع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین شیئا، کہ بھئی کسی نے جو ہے وہ جنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو بتائے. فقال حمل ابن مالک ابن نابغہ فقال كنت بین جارتین، تو حمل بن مالک بن نابغہ کہتے ہیں کہ جی میری دو بیویاں تھیں، یعنی ذرتین مطلب آپس میں سوکنے تھیں. فضربت احداہما الاخرى بمسطح، تو ایک نے جو ہے وہ دوسری کو وہ کوئی لکڑی دے ماری، اور فالکت جنین میتا، دوسری جو ہے وہ حاملہ تھی اور اس کا جو جنین تھا وہ ضائع ہو گیا، یعنی اس کا حمل ضائع ہو گیا. فقضا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا فیصلہ کیا. یعنی ایک عورت نے دوسری عورت کو مارا جس سے دوسری کا جنین جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اب اس کی جو دیت ہے اس جنین کی دیت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کی کہ جس نے ضائع کیا اس کے جنین کو وہ ایک لونڈی یا ایک جو ہے وہ غلام دے. فقال عمر لو لم اسمع فی لقضینا بغیری، تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہم نے اس مسئلے میں یہ روایت نہ سنی ہوتی تو ہم اس کے علاوہ فیصلہ کرتے. یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے کہ میں اس مسئلے میں یوں فیصلہ کروں، لیکن چونکہ روایت آ گئی ہے اب میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو وقال غیر ان کتنا نقضی فی مثل هذا برائینا، مطلب یہ ہے کہ روایت نہ ہوتی تو ہم اس مسئلے میں اپنی رائے سے جو ہے وہ فیصلہ کرتے. فقط راجع عمر اما کان یقضی به لحدیث الضحاک، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث ضحاک کی طرف رجوع کر لیا، اس کی طرف جس کی طرف وہ مائل تھے اپنے فیصلہ کرنے کے حوالے سے. الی ان خالف حکم نفسی، یعنی انہوں نے اپنی رائے کے خلاف چلے گئے حدیث کی یا سنت کی اتباع میں. واخبر فی الجنین انه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغیری، اور انہوں نے جنین کے بارے میں یہ بات کہی حضرت عمر نے کہ اگر انہوں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو وہ اس کے علاوہ فیصلہ کرتے. وقال ان کتنا نقضی فی مثل هذا برائینا. قال الشافعی یخبر والله اعلم ان السنة اذا كانت موجودة بان في النفس 100 من الابل فلا يعد الجنين ان يكون حيا فيكون فيه 100 من الابل او میتا فلا شيء. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مطلب حضرت عمر کے ذہن میں کیا تھا کہ اگر یہ حدیث موجود نہ ہوتی تو ہم اس میں فیصلہ کرتے، وہ فیصلہ حضرت عمر کیا کرتے. تو آپ امام شافعی یہاں پہ ایک طرح سے نا وہ گیس کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے نہ کرتے، وہ بھی امام جو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اجتہاد کرتے نا، کسی نہ کسی سنت کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتے. تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سنت جو موجود تھی وہ کیا تھی کہ جان میں کیا ہے، جان میں ایک جان میں وہ جو دیت ہے وہ کیا ہے، وہ 100 اونٹ کی ہے، اور جنین جو ہے نا وہ بھی زندہ ہے، ایک طرح سے ایک جان ہے، تو اس میں بھی 100 اونٹ ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یا اگر وہ جنین جو ہے وہ مردہ ہے یعنی اس میں جان نہیں پڑی تو اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا مجھے لگتا ہے کہ ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ اگر یہ روایت مجھے نہ ملتی ہے غلام اور لونڈی آزاد کرنے والی جنین کے، تو پھر حضرت عمر جو ہے شاید یہ فیصلہ کرتے کہ اگر اس میں جان پڑ چکی تھی، جیسے 4 ماہ کے بعد جان پڑ جاتی ہے تو وہ ایک مکمل جان تھی، اس میں 100 اونٹ تھا، اور اگر اس میں جان نہیں پڑی تھی تو وہ میت تھا، مردہ تھا، تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی. تو خیر بہرحال آگے امام شافعی یہی بحث کر رہے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی حدیث پہنچی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس حدیث کا جو ہے وہ
اعتبار کیا اور اپنی رائے سے جو ہے وہ رجوع کر لیا. تو گویا کہ وہ حدیث کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی جو ہے اپنی رائے سے رجوع کر لیتے تھے. تو ان کے بعد آنے والے ائمہ ان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے سے کوئی نسبت نہیں ہے کہ ان کی ائمہ کی بات سے جو ہے وہ بات کی وجہ سے یا ان کے قول یا فتویٰ کی وجہ سے حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں, یہ بات پہلے آئی تھی, خیر یہاں پہ بھی آ گئی, کسی صاحب نے سوال کیا تھا, بس مختصراً دیکھ لیتے ہیں. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ طَلَبَ عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ خَبَرًا آخَرَ. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ بھائی ایک اور بندہ لے کے آؤ, ٹھیک ہے, حضرت عمر نے طلب کیا تھا مَعَ رَجُلٍ, ایک آدمی کے ساتھ جس نے ان کو خبر دی تھی, خبراً آخر, اسے کہا تھا کہ ایک دوسرا بندہ بھی لے کے آؤ. تو قیل لہو, اسے یہ بات کہی جائے گی لا یطلب عمر مع رجل اخبرہ آخر الا علی احد ثلاث معانی. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جو بندہ مانگا تھا نا, تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں نا, کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں خبر واحد, اور حضرت عمر کی بڑی دلیلیں دے رہے ہیں. حضرت عمر سنت کو خبر کو قبول کر لیتے تھے, لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ حضرت عمر تو ایک بندے کی خبر قبول نہیں کرتے تھے, دوسرا بندہ مانگ لیتے تھے اس سے, تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر جو دوسرا بندہ مانگتے تھے نا, اس کی 3 توجیہات ہو سکتی ہیں, کوئی چوتھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ 3 توجیہات کیا ہیں وہ آگے امام شافعی نے بیان کی ہیں. اما ان یحتاط فیکون وان كانت الحجۃ تثبت بخبر الواحد فخبر اثنین اکثر وهو لا يزيد الا ثبوتا. ایک تو یہ ہے کہ محتاط رویہ اختیار کرتی حضرت عمر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو, تو محتاط رویے کی توجیہ کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ خبر واحد سے ایک آدمی کی خبر سے سنت ثابت ہو جاتی تھی, لیکن حضرت عمر نے جو ہے وہ اس خبر کی قوت کو بڑھانے کے لیے یا احتیاط کے پیش نظر کا مطلب یہی ہے کہ منیمم کرائٹیریا 1 سے ہی ثبوت کا ہے, 2 سے جو ہے وہ اس کی قوت بڑھ جاتی ہے, تو اس کا ثبوت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے حضرت عمر نے دوسرے آدمی کا مطالبہ کیا. یعنی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ایک کی ثابت نہیں ہوتی, حضرت عمر نے کہا کہ ذرا اپنی خبر کی قوت بڑھا دو, اپنا کوئی سپورٹر لے کے آؤ. وقد رأيت ممن اثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يدي السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من 5 وجوه فيحدث بسادس فيكتب لأن الإخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس الصحابة. وہی بات امام شافعی نے یہاں پہ کی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی جو ہے اس کے پاس سنت جو ہے وہ 5 طرق سے موجود ہوتی ہے, لیکن وہ 6 طرق سے اگر اس کو بیان کی جاتی ہے تو وہ 6 طرق بھی لکھ لیتا ہے. کیوں لکھ لیتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک 5 طرق سے وہ حدیث ثابت نہیں ہو رہی ہوتی؟ مطلب بہت سے محدثین کا معمول یہی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ محدثین اب دیکھیں نا کہ ان کے پاس ایک سند ہوتی ہے, لیکن وہ اسی متن کی دوسری سندیں تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امام شافعی یہی کہہ رہے ہیں وقد رأیت ممن اثبت خبر الواحد, کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خبر واحد جو ہے وہ جن کے نزدیک ثابت ہے, میں یطلب معه خبرا ثانیا, لیکن وہ اس خبر واحد سے جو متن ہے اس متن کی دوسری سندیں بھی تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں تک کہ وہ یکون فی یدی سنت من رسول اللہ من 5 وجوہ, اس کے پاس 5 سندیں ہوتی ہیں. یحدث بسادس, اسے 6 سند بیان کی جاتی ہے, فیکتب, اسے بھی بڑے اہتمام سے لکھ لیتا ہے. ظاہر بات ہے یہ اس کو اچھا لگتا ہے, تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا محدث اگر ایک متن 5 سند کی 5 سندیں اس کے پاس ہیں, اگر وہ 6 کی تلاش میں ہے 6 بھی لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سندوں سے اس کے نزدیک وہ متن ثابت نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی قوت اس کے نزدیک بڑھ جاتی ہے. تو یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے. اچھا جی, دوسرا کیا ہے, یحتمل ان یکون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى ياتي مخبر يعرفه. چلیں بہرحال اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں, میرے خیال میں یہ 2 وجوہ ابھی رہتی ہیں, اس کو اگلی دفعہ میں دیکھ لیتے ہیں, ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیں جی پھر, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم